अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम सूरह मुम्तहना का सबक नंबर 1 उसका मुताला करेंगे। इसमें सूरह मुम्तहना जो है वो उसकी आयत नंबर 1 ta 6 पर मुश्तमिल है और इसके मज़ामीन का ख़ुलासा उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या पॉइंट आया है? नंबर 1, दुश्मनाने इस्लाम के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने से मना किया गया है। दुश्मनाने इस्लाम के बुरे अफ़ाल यानी कि बुरे कामों से मोमिनीन को बाखबर कर दिया गया है। नंबर 3, बरोज़ क़यामत रिश्ते नाते काम नहीं आएंगे, सिर्फ इंसानी आमाल ही उसकी बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। नंबर 4, इब्राहीम और उनके बेहतरीन उसवा हसना की मिसाल दी गई। उन्होंने अल्लाह ताला की अताअत में अपने प्यारों से भी दुश्मनी मोल ली। मोमिनीन को कुफ़ार के फितना से बचने की दुआ सिखाई गई। तो ये इस सबक के मज़ामीन का खुलासा है जो हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं इसकी आयात की तरफ। इसका आज का हमारा सबक है कि हमने इसकी ट्रांसलेशन जो है वो करनी है। तो सूरह मुम्तहना का आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्कूना इलैहिम बिल मवद्दति वक़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तखिज़ू, तुम ना बनाओ, अदुव्वी, मेरे दुश्मनों को, व अदुव्वकुम, और अपने दुश्मनों को, औलिया, दोस्त, तुल्कूना, तुम भेजते हो, इलैहिम, उनकी तरफ, बिल मवद्दति, दोस्ती के पैगाम, वक़द कफ़रू, और बेशक वो इनकार कर चुके, बिमा जाकुम, उसका जो तुम्हारे पास आया, मिनल हक़, हक़ में से। युखरिजून रसूला, उन्होंने निकाला रसूल को, व इय्याकुम, और तुमको भी, अन तुमिनू, कि तुम ईमान लाए हो, बिल्लाहि, अल्लाह पर, रब्बिकुम, जो तुम्हारा रब है, इन कुंतुम खरजतुम जिहादन, अगर तुम निकले हो, खरजतुम, अगर तुम निकले हो, जिहादन, जिहाद के लिए, फी सबीली, मेरे रास्ते में, वब्तिगा मरज़ाती, और मेरी रज़ा चाहने के लिए, तुसिर्रूना, तुम छुपा कर भेजते हो, इलैहिम, उनकी तरफ, बिल मवद्दति, दोस्ती के पैगाम, व अना आलमु, और मैं, अना आलमु, और मैं खूब जानता हूँ, बिमा अख़फ़ैतुम, जो तुम छुपाते हो, व मा अअलनतुम, और जो तुम जाहिर करते हो। व मैं यफ़अलहु मिनकुम, और जो कोई तुम में से ऐसा करेगा, फ़क़द ज़ल्ला सवाअ सबील, बस बेशक ज़ल्ला, वो गुमराह हो गया, सवाअ सबील, सीधे रास्ते से। ये जो आयात का तर्जुमा आपके सामने रखा गया है, ये इसका पस मंज़र समझ लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का वालों के साथ जो है वो
معاہدہ کیا تھا صلح حدیبیہ کے نام سے، جو کہ آپ جانتے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں یہ طے ہوا تھا کہ ہم 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور اس کا کیا ہے کہ کچھ سال گزرنے کے وقت بعد ہی قریش نے جو ہے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمائندہ بھیجا کہ تم نے یہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، ہمارے حلیف قبیلے کے لوگوں کی جو ہے وہ جان لی ہے، تو اس کا قصاص دو۔ تو مکہ والوں نے، قریش نے اس بات کو کہا کہ ہم نہیں قصاص دیتے، اور مطلب اس معاہدے کو ختم کر دیا۔ اب یہ معاہدہ تو ختم ہو گیا، اور اب اس کے بعد ابو سفیان جو کہ قریش کا سردار تھا مکہ والوں کا، اس کو احساس ہوا کہ ہم نے تو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ توڑ کر جو ہے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب غلطی کرنے کا احساس جب ہوا تو وہ سفر کر کے مدینہ میں آیا، اور مدینہ میں آ کر اس نے سب سے پہلے، چونکہ وہ خود تو کافر تھا اس وقت، اس کی بیٹی جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، وہ سیدھا اپنی بیٹی کے گھر میں گیا۔ بیٹی سے جا کر ملنے کے لیے جب گیا ہے تو بیٹھنے لگے ہیں بستر پر، تو انہوں نے، بیٹی نے جو ہے وہ منع کر دیا کہ ابا جان ذرا ٹھہریے، کہ وہ بستر جو چارپائی پر پڑا ہوا تھا اس کو آپ نے اکٹھا کر کے ایک طرف رکھ دیا اور کہا کہ اب آپ بیٹھ جائیں۔ اب باپ نے جو ہے، ابو سفیان نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی، یہ بستر میرے قابل نہیں، یا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں۔ تو اس پر بیٹی نے آگے سے کیا جواب دیا کہ ابا جان آپ جو ہیں آپ کافر ہیں، ناپاک ہیں، تو جبکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، تو اس بستر پر ناپاک چیز تو کوئی نہیں بیٹھ سکتی، تو اس لیے میں نے وہ بستر اکٹھا کیا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان جو ہیں وہ مختلف صحابہ کرام سے ملے کہ اللہ کے رسول سے جو ہے وہ کوئی سفارش کریں کہ معاہدے کو جو ہے دوبارہ سے بحال کر دیں، تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو دوبارہ سے اس کی تجدید نہیں کی، یعنی کہ جو توڑا تھا اس کو دوبارہ سے معاہدہ کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہوئے، تو ابو سفیان جو ہے واپس چلا گیا۔ اب ظاہر بات، اب کفار قریش کے اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ ختم ہو گیا تھا، کہ اور مسلمانوں کے پاس طاقت چونکہ اتنی آ گئی ہوئی تھی کہ اب وہ اصل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جو ہے وہ مقصد ہے کہ اللہ کا دین پوری دنیا پر غالب کرنا ہے۔ اس کے لیے اگر اس دوران میں کسی کے ساتھ معاہدہ بھی کرنا پڑتا ہے اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کے فائدے میں ہے، تو اس کے لیے معاہدہ کرنا بھی ہے، لیکن جہاں معاہدے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے دین کو آگے پروموٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے معاہدے کی ضرورت نہیں ہے تو نہیں کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تیاری کر دی۔ صحابی ہیں جن مطلب حاتم بن ابی بلتا کے نام سے ان کا نام آتا ہے، کہ انہیں جب پتہ تو اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے، اور کے رسول جو ہیں تم پر حملہ اور ہوا چاہتے ہیں، اور وہ حملہ کریں گے تم ان کا سامنا نہیں کر پاؤ گے، لیکن انہیں جو ہے وہ اطلاع دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جو ہے وہ اس چیز کا پتہ چل گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ تم جاؤ، سفر کرتے ہوئے راستے میں فلاں مقام پر تمہیں جو ہے نا ایک خاتون ملے گی، اس خاتون کے پاس ایک خط ہے، اس خاتون کے پاس اس خط کو اور اس کو جو ہے واپس لے آؤ پکڑ کے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو صحابی ہیں وہ ان کے ساتھ گئے ہیں، اور اسی مقام پر وہ سفر کرتے ہوئے انہیں ایک خاتون ملی اور اس کی تلاشی لی، لیکن اس کی تلاشی سے جو ہے وہ کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، تم وہ دے دو، اگر تم نہیں دو گی تو
تمہارے جسم کی بھی پھر تلاشی لیں گے، کپڑوں کی بھی مطلب تلاشی لیں گے جو تمہارے جسم پر ہیں۔ تو اس پر اس خاتون نے اپنے سر کا جو جوڑا کیا ہوا تھا اس کے اندر سے وہ خط نکال کر دیا۔ تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کو اور وہ خط کو لے کر آئے، اور جب وہ خط جو ہے پڑھا تو اس میں وہی وہ کفار کو جو ہے وہ یہ بات مکہ والوں کو بتائی جا رہی تھی کہ اس میں کرنے والے ہیں۔ پتہ لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو ہے وہ سر قلم کر دو، اس غدار نے جو ہے وہ بات جو ہے ان تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموشی کے ساتھ ان کے اوپر حملہ ور ہونا چاہ رہے تھے، کیونکہ ان کے درمیان تو ہمارا معاہدہ نہیں تھا۔ اب وہ بھی کسی وقت مسلمانوں پر حملہ کر سکتے ہیں اور مسلمان بھی ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر تمہیں نہیں پتا کہ یہ صحابی بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابیوں کا تو اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بلتا کو جو ہے وہ بلایا اور کہا کہ تم نے یہ خط کیوں بھیجا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مدینہ مکہ کے اندر جو ہے میرے خاندان والے، میرے سارے خاندان والے وہاں پر موجود ہیں، اور باقی لوگوں کا تو سب کے حلیف ہیں، ان کے مطلب کسی نہ کسی قبیلے کے ساتھ ایفیلیشن ہے، میری جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے خاندان کی سپورٹ۔ تو میں نے جو ہے وہ قریش والوں کو اس کا جو احسان دینے کے لیے کہ وہ میرے خاندان والوں کو کچھ نہ کہیں، تو اس کے لیے میں نے انہیں یہ اطلاع دی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان سے درگزر کیا اور انہیں کچھ نہیں کہا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہیں وہ نازل کی کہ اب ہم اس کا ترجمہ دوبارہ سے کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ اب یہ آیات جو ہیں کس پس منظر میں نازل ہوئی ہیں۔ تو دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تلقون الیہم بالمودۃ، تم ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، وقد کفروا، اور بے شک وہ کفر کر چکے ہیں، بما جاءکم من الحق، اس چیز کا جو تمہارے پاس حق میں سے آیا ہے، یخرجون الرسول، وہ رسول کو نکالتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی، ان تؤمنوا، کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر، باللہ، تؤمنوا باللہ، اللہ پر، ربکم، جو تمہارا رب ہے، ان کنتم خرجتم، اگر تم نکلے ہو، جہادن، جہاد کے لیے، فی سبیلی، میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا چاہنے کے لیے، تسرون الیہم بالمودہ، تو تم پوشیدہ رکھ کر ہم رازداری کے ساتھ ان کی طرف جو ہے دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، وَأَنَا أَعْلَمُ، میں خوب جانتا ہوں، بما اخفیتم، جو تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس عمل پر جو ہے سرزنش آئی ہے، اور یہ بات جو ہے ایمان کو بتائی جا رہی ہے کہ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرنا تم نے۔ وَمَن يَفْعَلْهُ، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا، منکم، تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، بس بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، گمراہ ہوا، یعنی کہ گمراہ ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان کو اس حوالے سے اہل کفار کے ساتھ جو ہے وہ دوستی نہیں کرنی، کیونکہ وہ اللہ اور رسول کے اور تمہارے بھی اصل میں دشمن ہیں، تو لہذا ان سے دوستی نہیں کی جا سکتی۔ اب وہ اس حوالے سے مزید بیان کر رہے ہیں کہ یہ کفار جو ہیں، تم تو ان کے ساتھ دوستی کا معاملہ کرنے کی طرف پیش قدمی کر رہے ہو، جبکہ جی، جو بات ہو رہی تھی کیا کہ تم تو ان کو جو ہے وہ
دوستی کا پیغام بھیج رہے ہو، دوستی کا معاملہ ان کے ساتھ کر رہے ہو، جبکہ ان کا معاملہ کیا ہے کہ اگر وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ غلبہ حاصل کر لیں تو تمہارے ساتھ ان کا برتاؤ کیا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے جو ہے یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ ان یسکفوکم، اگر وہ پالیں تم کو، یکونوا لکم اعداء، اگر وہ تم پر قابو پالیں، یکونوا لکم، تو وہ تمہارے لیے ہو جائیں گے اعداء، وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، وَيَبْسُطُوا، اور وہ چلائیں گے، الیکم، تمہاری طرف، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، وَأَلْسِنَتَہم، اور اپنی زبانوں کو، بالسوء، برائی کے ساتھ، یعنی کہ یہ کفار جو ہیں جب مسلمانوں کے اوپر غلبہ حاصل کر لیں گے تو وہ کیا کریں گے، وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور تمہارے اوپر اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ استعمال کریں گے۔ وَوَدُّوا، اور وہ چاہیں گے، لو تکفرون، کاش کہ تم کافر ہو جاؤ، یعنی کہ وہ آپ کے ساتھ تشدد کریں گے اور اپنے ہاتھوں کا بھی استعمال کریں گے اور زبانوں سے بھی برا بھلا کہیں گے، اور اس بات کا بھی خیال نہیں کریں گے کہ اس کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ دوستی والا تعلق ہے، کوئی دوستی والا تعلق نہیں ہے۔ جب وہ اس طرح کی ان کا تسلط ہو جائے گا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ذرا سا بھی کوئی دوستی والا انداز نہیں اپنائیں گے، اور اتنا تشدد کریں گے کہ کوشش کریں گے کہ تم واپس جو ہے وہ دین اسلام سے ہٹ جاؤ اور ان کی نظریات پر کاربند ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں، لن تنفعکم، ہرگز تمہیں نفع نہیں دے گا، ارحامکم، تمہارے رحمی رشتے، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یفصل بینکم، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمی رشتوں کو، جو قریبی یعنی کہ رشتہ دار ہیں، سگے بہن بھائی ہیں اور ماں باپ ہیں اور دیگر، اگر وہ کافر ہیں تو وہ جب قابو پالیں گے تو وہ تمہارے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے رشتہ دار جو ہیں، یہ تمہارے دوست جو ہیں قیامت کے روز تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو ان کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ ایک واقعہ بھی آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ایک غزوہ میں کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، اور حضرت ابو بکر جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، تو ان کا جب وہ مسلمان ہو گیا تو ایک دن اپنے والد ابو بکر کے ساتھ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ ابا جان فلاں غزوہ لڑائی کے موقع پر آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے اور میں نے اس وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آیا ہوتا تو میں تمہیں کبھی بھی نہ چھوڑتا، کیونکہ تو خدا کا دشمن تھا، تو میں خدا کے دشمن کے ساتھ میں ویسا معاملہ نرمی والا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اہل ایمان کا رویہ تو یہ ہے کہ وہ اگر کافر ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستی والا معاملہ جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہاں بیان کر رہے ہیں کہ یہ قیامت کے روز تمہارے رشتے جو ہیں وہ کوئی کام نہیں آئیں گے، اور اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور جو تم عمل کر رہے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تم اگر واقعتاً ایمان لائے ہو تو پھر تمہارے رویے جو ہیں اور خالص جو ہیں وہ دین اسلام کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اس میں اگر آپ قریبی رشتہ دار اور دوست احباب بھی آپ کے اگر مخالف ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستی والا رویہ نہیں رکھنا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کے ان کے اسوے کے حوالے سے مثال دے کر جو ہے بات کو سمجھا رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ جی، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، بے شک تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، فی ابراہیم، ابراہیم میں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ
تھے۔ کیا ان کے بہترین نمونہ ہے؟ اس قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء، بے شک ہم لا تعلق ہیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بری ہیں اس بات سے کہ وما املک لک من اللہ من شیء، سوری، انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں، ومما تعبدون، اور اس چیز سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی کہ ہم اس چیز سے بیزار ہیں، بری ہیں۔ کفرنا، ہم نے انکار کیا، بکم تمہارا، وبدا بیننا وبینکم، اور ظاہر ہو گئی ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، العداوت و دشمنی، ہمارے اور تمہارے درمیان جو ہے دشمنی جو ہے وہ پڑ گئی ہے، والبغضاء، اور بغض پیدا ہو گیا، ابداً ہمیشہ ہمیش کے لیے، حتیٰ تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ۔ تو یہ بات جو ہے اس سے نظر آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا جو ہے وہ کیا جو ہے رویہ تھا، کہ ان کے ساتھ جو ہے جن اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں ان سے انہوں نے برات کا اعلان کر دیا کہ ہم بری ہیں اس بات سے، اور ہم تمہارا انکار کرتے ہیں اس بات کا کہ جو تم کفر کر رہے ہو، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیش کے لیے دشمنی اور عداوت جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ دشمنی کب ختم ہوگی؟ یہاں تک کہ تم اللہ کو ایک اللہ کو ماننے والے نہ بن جاؤ۔ یہ دیکھیں کفار بھی جو ہے وہ اللہ کو تو مانتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت دے رہے ہیں تو وہ اللہ کو تو مانتے تھے کہ اللہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، لیکن اس کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو دوسرے لوگ بت ہیں یا دیگر اور ہستیوں کو جو ہے انہوں نے اللہ کے مد مقابل ٹھہرا رکھا تھا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ ہمارے سفارشی ہوں گے اور یہ ہمارے ساتھ، تو یہ اللہ کو اکیلا تنہا ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو کوئی شریک نہ کرنا، یہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک یہ دشمنی جو ہے برقرار رہے گی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ایکسیپشنل کیس ہے کہ اس کے معاملے میں کیا تھا کہ الا قول ابراہیم، مگر ابراہیم کے قول کے مگر ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا، کیا کہا؟ قول ابراہیم، کہ ابراہیم کا کہنا لے ابی ہے اپنے والد کے معاملے میں، لا استغفرن لک، کہ میں لازماً تمہارے لیے آپ کے لیے استغفار کروں گا، معافی مانگوں گا، مغفرت مانگوں گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے انہیں نکال دیا آگ سے جب، تو آپ نے اپنے والد کو جو ہے دعوت دی کہ اے ابا جان میری اس بات پر ایمان لے آئیں جو اللہ کی طرف سے ہے، تو والد نے جو ہے وہ آگے سے کہا کہ تم میرے پاس سے چلے جاؤ، اور مطلب آپ کی بات کو نہیں مانا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے جو ہے نکلتے ہوئے، ظاہر بات ہے والد ہیں تو کافر، لیکن ان کے لیے محبت تو ہے اس لحاظ سے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اللہ کے فرما بردار ہو جائیں، تو وہ نکلتے ہوئے جب وہاں سے عراق سے فلسطین کی طرف آپ نے ہجرت کی ہے، تو اس وقت آپ نے اپنے والد کے متعلق جو ہے وہ کہا کہ میں ابا جان آپ کے لیے جو ہے وہ اللہ سے استغفار کروں گا کہ وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے لیے معافی مانگوں گا اور مغفرت مانگوں گا۔ تو اس کے معاملے میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے یہ کہہ کر وہاں سے رخصت ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دے، تو میں ان کے لیے آپ کے لیے معافی مانگوں گا۔ وما املک، آگے جو بات کہہ رہے ہیں، وما املک لک من اللہ من شیء، اور میں آپ کے معاملے میں اللہ سے کسی چیز کا بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ تو یعنی کہ میں اللہ سے یہ معافی تو آپ کے لیے مانگوں گا کہ میرے والد محترم جو ہیں وہ اس بات کی طرف، اللہ کے دین کی طرف آ جائیں، تو لیکن میں اس کا کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ میں آپ کو جو ہے وہاں بخشوا لوں گا۔ ربنا علیک توکلنا،
آگے وہ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اے ہمارے رب علیہ کا توکلنا، ہم نے آپ پر بھروسہ کیا، و توکلنا ربنا علیہ کا توکلنا، ہم نے آپ پر بھروسہ کیا، و الیہ کا انبنا، اور آپ پر اور آپ کی طرف رجوع کیا، و الیہ المصیر، اور آپ کی طرف جو ہے وہ کیا آپ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو آپ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ بات جو ہے توکلنا، آگے اللہ تعالیٰ جو ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگ رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھ جو ساتھی ہیں، اے ہمارے رب ہم نے آپ پر بھروسہ کیا اور ہم نے آپ کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا، اور آپ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب، ربنا لا تجعلنا، اے ہمارے رب لا تجعلنا، تو ہمیں نہ بنانا، فتنتاً آزمائش، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ کفار کے ہاتھوں ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دینا، ربنا، اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بہت بخشنے بہت غالب ہے، اے ہمارے رب بے شک تو ہی غالب ہے، الحکیم ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ آیت کے اندر بڑی پیاری دعائیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ اے اللہ ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہی ہم نے رجوع کر لیا اور تمہاری طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے، تو اے اللہ ہمیں یہ جو کافر ہیں ان کے ہاتھوں میں ان کا غلبہ عطا کر کے ان کے ہاتھوں میں ہمیں جو ہے کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا کہ وہ ہمیں دین سے ہٹانے کے لیے کوشش کریں اور تشدد کریں اور ہمیں جو ہے برگلانے کی طرف لے جائیں، تو اے اللہ ہمیں اس فتنے اور اس آزمائش سے میں ہم کو مبتلا نہ کرنا اور ہمیں بخش دینا، اے ہمارے رب بے شک تو بہت زبردست ہے، بہت غالب ہے اور بہت حکمت والا ہے، تیری وزڈم، تیری دانائی جو ہے وہ کار فرما ہے ہر جگہ پر۔ تو آگے دیکھیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے وہ ان میں ایک بہترین نمونہ ہے، ان کے لیے یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے ہیں ان میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ کیا نمونہ ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، ان کے لیے ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، ان کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر کے ملنے کی امید رکھتے ہیں، وَمَن يَتَوَلَّى، اور جو کوئی رخ پھیرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بس بے شک اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے اور حمید ہے، جس کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو یہ تو بیٹا ہو گیا آپ جو ٹرانسلیشن تھی کہ جس میں دشمنوں سے جو ہے دوستی کرنے سے منع کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا اسوہ بیان کیا گیا، ان کی دعا، اور اسی طرح جو ہے وہ یہ اسوہ کن کے لیے ہوگا کہ ان کے لیے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں اور آخرت کے ملنے کی امید رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا اسوہ جو ہے وہ قابل تقلید انہی کے لیے ہوگا۔ اور یہی آیت جو ہے اسی طرح کی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے حوالے سے سورہ احزاب میں آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہی الفاظ آئے ہیں، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا، وہاں پر یہ الفاظ مزید آئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہاں جو بات کہی جا رہی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی مصداق بنائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق دے۔ جب آ جائیں تھوڑا سا انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، O you who believe, don't take my enemies and your enemies as allies، تلقون الیہم بالمودۃ،
offering them love. وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ, while they have disbelieved in what came to you of the truth. يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَبِّكُمْ, driving out the messenger and yourselves because you believe in Allah your Lord. إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي, if you come forth to strive in my way and to seek my pleasure. تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ, you confide to them love. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ, but I am most knowing of what you conceal and what you declare. وَمَنْ يَفْعَلُهُ مِنْهُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, and whoever does it among you and certainly strayed from the straight path. إِنْ يَسْكَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً, if they gain dominance over you, they would be your enemies. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ, and extend against you their hands and their tongues with evils. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ, and they desire that you would disbelieve. لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, never will your relatives or your children benefit you on the day of resurrection. يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ, he will judge between you. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, and Allah is all seer of what you do. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ, indeed there is for you a good example in Ibrahim and those with him. إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءٌ مِّنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, when they said to their people, indeed we are disassociated from you and from what you kafarna bikum, we have denied you. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا, and there has appeared between us and you enmity and hatred forever. حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ, until you believe in Allah alone. إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ, except for the saying of Ibrahim to his fathers, وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا, and I do not have power to do anything for you against Allah in anything, our Lord. وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, and to you we turn, and to you is the final return. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا, our Lord, do not make us a trial for those who disbelieve. وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا, and forgive us, our Lord. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, indeed you are the Almighty, the All-Wise. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, certainly there is for you in them an excellent example. لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ, for him who is hopeful Allah and the last day. وَمَنْ يَتَوَلَّى فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, and whoever turns away,
then indeed Allah is free of need the praiseworthy. یہ آپ کی آج کے سبق کی ٹرانسلیشن ہو گئی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ٹرانسلیشن کو، اس کے سبق کے ترجمے کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں گے، اور اگر یہ تیار ہو جائے گا تو آپ سمجھ لیں کہ اگلا جو لیسن ہمارا ہے ایکسرسائز کا، وہ آپ کا بہت اچھے طریقے سے تیار ہوگا. آپ کے ورڈ میننگ، کوسچن آنسرز اور آیات کا جو بھی ایکسرسائز اگر دی ہوئی ہیں تو اس کا ٹرانسلیشن آپ بہت آسانی سے کر لیں گے، اور ایم سی کیوز آپ ان کے آسانی سے سالو کر لیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان آیات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.